यारा तेरी यारी। अली से मुतलाशी नज़रों से फलक को ढूंढ रही थी। उससे फ़ोन करने की गर्ज से अपना फ़ोन निकाला। उसी वक्त एक शोर बरपा हुआ, चीखो पुकार, बुलंदो बांग नारे। फ़ोन उसके हाथ से गिरते गिरते बजा। उससे हंगामे वाली जगह पर देखा। लड़कों का एक ग्रुप था जो नारे लगा रहा था, एके एके। आस पास सरगोशियाँ हुईं। कोई किसी से कह रहा था कि एके ने एक जूनियर के साथ प्रैंक किया है और वो कामयाब भी हो गया है, इसीलिए सब उसे सर आंखों पर बिठा रहे थे। अलीसे ने ताज्जुब से सर हिलाया। फलक ने मैसेज करके कह दिया था कि वो रास्ते में है। उसी वक्त अलीसे के पीछे से कोई आया और उसे कमर से पकड़कर हवा में बुलंद किया और 2-3 दफ़ा घुमाया। अलीसे के लिए सब बहुत अचानक हुआ। उससे डरकर चीख मारी थी। आसपास लोग उसे देखने लगे। नौवारत ने उसे नीचे उतार दिया। होश संभालने पर अलीसे ने देखा, एक खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी शरारती अंदाज से मुस्कुरा रही थी। सरप्राइज! अलीसे की हम उम्र लड़की, बड़ी बड़ी आंखों वाली, नफासत से बालों को बाएं कंधे पर समेटे कुर्ता शलवार में मलबूस अरीबा उसी के इस अंदाज पर अब हंस रही थी। अरीबा उसकी क्लास फेलो थी और आज कॉलेज ख़त्म होने के बाद उससे मिल रही थी। अरीबा उससे कंधे झुका दिए। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? अरीबा से भी उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद उससे राब्ता मुनक़ता हो गया था और अब यूँ अपने सामने उसे देखकर खुश भी हुई थी और हैरान भी। अलीसे ने कुछ किए बगैर उसे गले लगा लिया। अरीबा ने उसकी कमर पर थप्पड़ मारा। बदतमीज़, ऐसा कौन करता है भला? कॉलेज ख़त्म हो गया था तो क्या दोस्ती भी ख़त्म हो गई थी? ना कोई मैसेज ना कॉल, बल्कि तुमने तो नंबर ही चेंज कर लिया था। कितना मिस किया मैंने तुम्हें। अलीसे कैसे बताती कि मिस तो उससे भी बहुत किया था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई बात करने की। वो जिन चीज़ों को पीछे छोड़ आई थी उनसे दोबारा ताल्लुक़ जोड़ना मुश्किल था। इस वक्त वो सिर्फ उसे अपने आसपास महसूस करना चाहती थी, कुछ कहना नहीं चाहती थी। गुज़रे वक्त की खूबसूरत यादों को याद करना चाहती थी। उसे आज भी वो दिन याद था जब अलीसे क्लासरूम में अकेली बैठी थी और वो उसके पास आई थी। ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? उससे आसपास हंस दौड़ाई। तुम्हारी दोस्त नहीं आई? अलीसे ने नफ़ी में सर हिलाया। आज पार्टी थी और सब अपनी अपनी दोस्तों के साथ बैठी हुई थी सवाए अलीसे के। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। अलीसे फीका सा मुस्कुरा दी। ये कॉलेज के दिनों की बात थी जब वो फर्स्ट ईयर में थे। फिर अरीबा ने सबको गेम खेलने का कहा और एक दायरे में बिठा दिया। खेल ही ऐसे खेला कि सबकी तवज्जो का मरकज़ अलीसे बन गई। वो सब कुछ अलीसे के मूड को अच्छा करने के लिए कर रही थी। अलीसे समझ गई थी और अरीबा की वजह से अलीसे को जो खुशी हुई थी वो बताने से कासिर थी। उसके बाद जब भी अलीसे अकेली होती थी तो अरीबा उसे कंपनी दे दिया करती थी, किसी भी गर्ज के बगैर। दोस्त और होते भी किस लिए हैं? जब आप उदास हों तो खुश करने की जतन करने लगते हैं, और अगर खुश हों तो खुद उनकी खुशी में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने फिरते हैं। अल्लाह ने इसीलिए शायद इस रिश्ते को इतना खूबसूरत बनाया है। दोस्ती दिलों का रिश्ता है, दिलों से बनता है, और इस रिश्ते में लोग एक दूसरे से एहसास के रिश्ते में जुड़े होते हैं। अब छोड़ भी दो मुझे, बाल खराब हो जाएंगे। अरीबा की आवाज़ से वो हाल में वापस आई। अली से हंसी और उससे अलग हुई। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। कितने अरसे बाद तुम्हें देख रही हूँ, लेकिन तुम आज भी नहीं बदली। अलीसे ने बागौर उसे देखते हुए कहा। है, बहुत अरसे बाद तो मैं भी तुम्हें देख रही हूँ, और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम बहुत बदल गई हो। अलीसे ने मुस्कुराकर शाने उचकाए। कुछ वक्त साथ गुजारोगी तो जान जाओगी। उसी वक्त पीछे से फलक आती दिखाई दी। उन्हीं की हम उम्र खूबसूरत लड़की, स्याह रंग का सूट, छोटे बाल जो कंधों से जरा नीचे आते थे, आंखों में भूरे रंग के लेंसेज लगाए हुए थे, एक कंधे पर बैग पहना था और बेजार सी चली आ रही थी। अरीबा ने उसे देखा तो अलीसे को इशारा किया। वो देखो, लगता है किसी से झगड़ कर आई है। अलीसे ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। उससे करीब आने पर मुस्कुराहट दबाई। जब अरसे बाद दोस्तों से मिलते हैं तो मुंह बनाकर नहीं, मुस्कुरा कर मिलते हैं। अलीसे की आवाज़ पर उससे चेहरा उठाया और देखकर मुस्कुराई। दोनों हाथ आगे बढ़ाए और पुरजोश अंदाज में उसका नाम लेती उसके गले लग गई। अलीसे, फाइनली तुमसे मुलाकात हो गई, वरना मैं तो तुम्हारी प्यारी प्यारी आंखें देखने के लिए तरस गई थी। अलीसे उसकी नौटंकी पर हंस पड़ी। अलीसे के अलावा भी किसी और की तरफ नज़रसानी कर ले। जानी पहचानी आवाज़ पर उससे चेहरा मोड़ा। कुछ लम्हे देखती रही, याद करने की कोशिश करती रही कि ये कौन है। अरीबा! उसे सर हाँ में हिलाया, फिर उससे बगलगीर हुई। यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
ہم تینوں ایک ساتھ ہیں۔ تینوں بہت خوش تھیں، ایسا لگتا تھا 3 ستارے مل گئے ہوں اور اپنی روشنی مکمل پا لی ہو۔ ویسے تمہارا موڈ کیوں آف تھا؟ اریبا نے بات کو پسے پوچھ ڈالنا اچھا نہ سمجھا۔ اف، مت پوچھو، ایک لڑکا مل گیا تھا پارکنگ ایریا میں، مجھے گاڑی کھڑی کرنے نہیں دے رہا تھا۔ تو سنا دیتی اسے، لڑاکا لڑکی کی طرح اس کی ہمت بڑھائی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں خاموش رہی ہوں گی؟ اچھی خاصی کی تھی، لیکن اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا، اور پتہ ہے اس سے ماسک پہنا ہوا تھا اور جاتے ہوئے عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا۔ اریبا اور علیزہ اس کی بات پر ہنس پڑی۔ فلک، آج ہی کے دن بگاڑ لی تم نے، علیزہ نے اس سے کہا۔ فلک نے کر کے سر جھٹکا۔ چلو کچھ کھاتے ہیں، فلک کو بھوک لگی تھی۔ اتنی صبح خدا کا خوف کرو، علیزہ تو ناشتہ کر کے آئی تھی۔ ارے تو پھر کیا کریں، میں تو ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ اوہو، اگر کینٹین چلے گئے تو ٹائم ضائع ہوگا، چلو کچھ مستی کرتے ہیں، علیزہ نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ گریٹ آئیڈیا، میں نے آس پاس دیکھ لیا ہے، یہاں ایک گروپ ہے ٹائیگرز کے نام سے، انہوں نے ادھم مچا کر رکھا ہے، انہیں تنگ کرتے ہیں۔ پہلے چھوٹے شکار سے شروع کرتے ہیں، پھر بڑے شکار کی طرف جائیں گے۔ تینوں نے منصوبہ بندی کی اور اپنے اپنے کام پر لگ گئیں۔ کسی کمزور لمحے میں اگر میں کہہ پڑوں، آج یونی میں نئے بیچ کا پہلا دن تھا، اسی لیے کچھ سینئرز کو ڈیوٹی پر کھڑا کیا گیا تھا تاکہ وہ سب کو گائیڈ کر دیں۔ ایسے ہی ایک جگہ پر 3 لڑکیاں کھڑی تھیں، چہرے سے کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھیں، شاید کافی دیر سے یہاں کھڑی تھیں۔ علیزہ ان کے پاس آئی، اب کی بار اس سے آنکھوں پر سیاہ رنگ کے چشمے لگائے ہوئے تھے اور بہت وقار سے چلتی ہوئی ان تک آئی۔ اریبا نے علیزہ کو پہلا ٹارگٹ دیا ہوا تھا، وہ ان کاموں میں بہت ماہر تھی۔ علیزہ، تم وہاں جاؤ گی ان لڑکیوں کے پاس اور انہیں کافی کا بہانہ لگا کر خود ان کی جگہ کھڑی ہو جاؤ گی، اور جو بھی تمہارے پاس آئے گا اسے جیسا گائیڈ کرنا ہے وہ تمہاری ذمہ داری، ٹھیک؟ علیزہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ تم دونوں کب سے یہاں کھڑی ہو، تھک نہیں گئی؟ اس سے ہاتھوں سے اپنا چہرہ کور کیا ہوا تھا، جیسے کہہ رہی ہو بہت گرمی ہے۔ علیزہ بہت بے تکلف انداز سے بولی تھی تاکہ وہ اسے فریشر نہ سمجھیں۔ میں تو بہت تھک گئی ہوں، بھوک بھی لگی ہے، ان میں سے ایک لڑکی بولی۔ 3 نشانے پر لگ چکا تھا۔ علیزہ زیر لب مسکرائی۔ چلو پھر ایک بلیک کافی پی آتے ہیں، مگر ہماری جگہ کون کھڑا ہوگا؟ دوسری لڑکی بولی۔ میں کچھ دیر یہاں کھڑی ہو جاتی ہوں، تم تینوں کافی پی آؤ۔ وہ دونوں خوشی خوشی چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی علیزہ نے تیزی سے اپنے بیگ سے پلاسٹک کے نکلی چوہے نکالے، انہیں ہاتھ میں پکڑ کر اسے کراہت آئی، لیکن سچ شکر کہ وہ نکلی تھے۔ آس پاس دیکھا اور بہت ہوشیاری سے کرسی کے نیچے رکھ دیا۔ ایک لڑکی اس کے قریب آئی اور اس سے ایک ڈپارٹمنٹ کا پوچھا۔ علیزہ تو خود پوچھتی پوچھتی اپنی کلاس تک گئی تھی، اسے کیا پتا تھا اس لڑکی کا ڈپارٹمنٹ کہاں ہوگا۔ خیر، اسے دائیں طرف جانے کا کہہ دیا جہاں واش روم ایریا تھا۔ اس کے جاتے ہی علیزہ نے 1-2 پلاسٹک کے چوہے ٹیبل کے کپڑے کے نیچے اور ایک آس پاس الٹا کر کے رکھ دیا، پاس سرخ رنگ گرا دیا، پھر سیدھی کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ جھاڑے اور مسکرائی، پھر کچھ فاصلے پر جا کر چھپ گئی جہاں سے وہ لڑکیوں کو دیکھ سکے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ وہ لڑکیاں آ گئیں۔ علیزہ نے انہیں آپس میں باتیں کرتے سنا۔ اسے تو میں نے بزنس ڈپارٹمنٹ بھیج دیا تھا، بیچاری وہاں آرٹس ڈپارٹمنٹ ڈھونڈ رہی ہوگی۔ تینوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی۔ اور ایک لڑکی کو تو میں نے اس ایریا میں بھیج دیا جہاں ساری ردی پڑی ہے، بیچاری۔ ان کی آوازیں علیزہ سانس سن سکتی تھی۔ اس سے اپنی چھوٹی آنکھیں مزید چھوٹی کر کے انہیں دیکھا۔ ٹھہرو ذرا، ابھی پتہ چلے گا۔ اسی وقت اس لڑکی نے جو چیئر پر بیٹھی تھی اپنے پاؤں کے پاس کچھ محسوس کیا تو ہاتھ سے نیچے ٹٹولا، اس کے ہاتھ میں وہ چوہا آ گیا۔ بیچاری کے اوسان ہتا ہو گئے، وہ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ دوسری نے ٹیبل پر ہاتھ رکھا تھا، اسے بھی کچھ محسوس ہوا تو کپڑے کے نیچے ہاتھ مارا اور وہاں موجود چیز کو دیکھ کر چیخ اٹھی۔ تیسری ان سے فاصلے پر کانوں میں ہیڈ فونز لگائے بیٹھی تھی، اس کی نظر نیچے زمین پر گرے ہوئے چوہے پر پڑی تو وہ بکھلا گئی۔ یوں تینوں ہی اپنی جگہ سے دم دبا کر بھاگ نکلی۔ ان کے اڑے چہرے دیکھ کر علیزہ خوب ہنسی، ساتھ ہی کان میں لگا آلہ دبا کر پیغام دیا، ٹاسک کمپلیٹڈ۔ دوسری طرف باقی دونوں نے بھی اپنے اپنے کام پورے کر دیے تھے۔ اریبا نے چھینکوں والا اسپرے 2 لڑکوں کے ارد گرد چھڑک دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دونوں کتنی ہی دیر چیختے رہے، اور فلک نے بدبودار اسپرے ایک گروپ کے اوپر چھڑک دیا تھا، جو جہاں بھی جاتے لوگ ان سے آتی بدبو کی وجہ سے دور بھاگ جاتے۔ اس وقت تینوں کینٹین میں بیٹھی تھیں اور ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ ہنسنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ آج کافی دنوں بعد علیزہ دل کھول کر ہنس رہی تھی۔ تینوں نے ابھی تک کتنوں کو بے وقوف بنا دیا تھا،
ایک دفعہ خود بھی پھنس گئی تھیں لیکن بچ گئیں۔ الیسا نے البتہ خوب مستی کی تھی۔ اچھا اچھا بس اتنا مت ہنسو، لوگوں کو شک ہو جائے گا۔ فلک نے انہیں تنبیہ کی۔ تم دونوں کیا لوگے؟ اریبہ نے ان سے پوچھا۔ سینڈوچ، فلک نے کہا۔ ایک کپ چائے۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے چائے کے لیے کہا۔ آخری دفعہ اس سے بوربن میں چائے پی تھی۔ وہ چائے کی شوقین نہیں تھی، اس سے بہت ہی کم پیتی تھی۔ اریبہ چائے لے کر آ گئی اور سینڈوچ بھی۔ الیسا نے چائے کا پہلا گھونٹ بھرا اور پھر حیرت سے اریبہ کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا یہاں کڑک چائے نہیں ملتی؟ الیسا نے آرام سے پوچھا۔ اس چائے کا ذائقہ بالکل ویسا نہیں تھا جیسا بوربن والی چائے کا تھا۔ یہاں تمہیں کڑک چائے نہیں ملے گی الیسا میڈم، اسی سے گزارا کرنا ہوگا۔ الیسا ہلکا سا مسکرائی اور دوسرا گھونٹ بھرا۔ یہ واقعی وہ ٹیسٹ نہیں تھا۔ شاید اسے گمان گزرا تھا کہ اس بار بھی وہی کڑک چائے ملے گی، لیکن وہ شاید بھول رہی تھی کہ ہر جگہ وہ انجان شخص نہیں ہوتا۔ اس سے گردن گھما کر دیکھا، بس یوں ہی ایک احساس کے تحت وہاں انجان شخص نہیں تھا۔ کسی کمزور لمحے میں اگر میں کہہ پڑھوں تم کو مجھے تم سے محبت ہے۔ الیسا نے رخ واپس موڑ لیا، چائے بھی اس سے آدھی چھوڑ دی۔ وہ شاید وہ ٹیسٹ لینے کے لیے چائے پی رہی تھی، اب جی نہیں چاہ رہا تھا۔ الیسا کو یہیں چھوڑ کر ہم صبح کے وقت میں دوبارہ چلتے ہیں، جب فلک حیات، الیسا کی دوست، گاڑی پارک کر رہی تھی۔ ایک نوجوان لڑکا اس کا راستہ روکے کھڑا تھا، سفید ٹی شرٹ جس پر ٹائیگر سکھا تھا اور اس کے اوپر سیاہ جیکٹ، چہرے پر اس سے ماسک لگایا تھا، کپڑے کا بنا ماسک۔ شاید وہ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے بارے میں بہت کانشیس تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ فلک بھی تن فن کرتی گاڑی سے اتری۔ کیا مسئلہ ہے؟ راستہ کیوں روک رہے ہو؟ فلک کو اس کا حلیہ بہت عجیب سا لگا۔ کہیں اور جا کر پارک کر لو، یہ میری جگہ ہے۔ ماسک کی وجہ سے آواز سبھی ہوئی آ رہی تھی۔ کیوں، تمہارا نام لکھا ہے یہاں پر؟ ہاں نا، لکھا ہے، کہہ کر وہ پیچھے ہٹا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ زمین پر بڑا بڑا AK پینٹ کیا گیا تھا۔ امیر زادہ، اف، دیکھو تنگ مت کرو، میری دوست میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے گاڑی پارک کرنے دو۔ میں تو نہیں ہٹنے والا، کہیں اور جا کر پارک کر لو۔ فلک کا دل چاہا کہ ابھی آسمان سے تارے ٹوٹ کر اس پر برس پڑے، لیکن صبح کے وقت تارے کہاں سے آتے؟ کچھ دیر وہ اس سے یوں ہی بحث کرتی رہی، نہ وہ ہٹا نہ فلک گئی۔ انہیں لڑتا دیکھ کر ایک گارڈ ان کی طرف آ گیا۔ کیا ہو گیا باجی جی، کیوں صبح صبح لڑ رہی ہو؟ اس کی بات سن کر اس لڑکے کی ہنسی چھوٹ گئی، اس سے ماسک اتار دیا تھا۔ باجی؟ باجی کس کو بولا؟ تمہیں میں کوئی 30 سال کی عورت لگتی ہوں؟ اسے تو خاصا غصہ آیا تھا، بیچارہ گارڈ شرمندہ ہو گیا۔ سوری میڈم، آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اسے کہیں یہاں سے ہٹے، مجھے گاڑی پارک کرنی ہے۔ گارڈ نے لڑکے کو دیکھا۔ بھائی کیوں بچی کو پریشان کر رہے ہیں، کرنے دینا پارک۔ بچی کسے کہہ رہے ہو؟ اب میں تمہیں بچی لگ رہی ہوں؟ ماسک والا لڑکا اس کی بات پر پھر سے ہنسا، پھر گارڈ کے کان میں کچھ کہا۔ میڈم آپ کہیں اور پارک کر لیں، یہ بھائی کی جگہ ہے، اور میں آپ کو اور جگہ دکھا دیتا ہوں پلیز۔ گارڈ کی بات پر اسے خوب تپ چڑھی، 2-4 باتیں سنا کر اس سے گاڑی موڑ لی۔ لڑکی کے جانے کے بعد اسے فون آیا۔ ٹیم ٹائیگر اسکرین پر چکمگا رہا تھا، گروپ کال کی گئی تھی۔ یار کہاں ہے تو، جلدی آنا۔ پہنچ گیا ہوں، بس راستے کی مٹی صاف کر رہا تھا۔ جس جگہ سے وہ لڑکی گئی تھی وہاں دیکھ کر جواب دیا۔ مٹی صاف کرنے کے لیے اور بھی لوگ ہیں، تو جلدی آ جا۔ دوسرا بولا، پھر مطلوبہ جگہ بتا کے فون بند کر دیا۔ لڑکی نے فون کی بند اسکرین میں خود کو دیکھا، بکھرے بال سنوارے اور خود کو دیکھ کر مسکرایا۔ بائیں گال پر ڈمپل پڑا۔ چلو احمد، جا کے اپنے نئے بچوں کی خاطرداری کرتے ہیں۔ بالوں کو ٹھیک کر کے ماسک پھر سے پہنا اور اندر چلا گیا۔ اس کے گروپ میں 7-8 لڑکے تھے جو پوری یونی میں ٹیم ٹائیگرز کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اس کا یونی میں یہ دوسرا سال تھا اور آج فریشر سے آنا تھا تو ان کے لیے خاص اہتمام کرنا تھا، خوب خاطرداری کرنی تھی۔ کچھ جونیئرز کو پہلے ہی وہ لوگ نشانہ بنا چکے تھے، اب باقیوں کو دیکھنا تھا۔ احمد ان کے پاس چلایا، لڑکوں نے اسے ایک لڑکی کی ریگنگ کرنے کا کہا اور احمد خانزادہ بخوبی وہ کام سر انجام کرایا۔ کچھ دیر بعد وہ 3 لڑکے کینٹین چلے گئے۔ احمد نے 4 کپ کافی کا کہا تھا، اسی وقت ساتھ کھڑی ایک لڑکی 1-2 سینڈوچ اور 1 کپ چائے لیے جا رہی تھی۔ چائے کو دیکھ کر اسے بوربن کی یاد آئی، وہاں ملی وہ لڑکی یاد آئی، اس کے لیے بنائی گئی وہ کڑک چائے یاد آئی۔ کسی کمزور لمحے میں اگر میں کہہ پڑھوں مجھے تم سے محبت ہے، تو ہنس کر ٹال دینا بات میری اور بتانا کہ
وہیں کھڑے کھڑے اسے واہشان گزرا جیسے وہ لڑکی آس پاس ہی ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہولے سے اپنا دایاں ہاتھ دل کے مقام پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے کچھ محسوس کرنا چاہا۔ آس پاس کی ساری آوازیں بند ہو گئیں، صرف دل کے دھڑکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ محبت جن سے ہوتی ہے انہیں آگاہ نہیں کرتے کہ آگاہی محبت میں گویا موت ہوتی ہے۔ تھینک یو مسٹر ایڈیٹ۔ اس سے آنکھیں کھولنی، نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے چہرہ موڑا۔ شاید کسی کا چہرہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ چہرہ کہیں نہیں تھا، اور وہ یہاں ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ زرد بلب کی روشنی اور دو شناسا چہرے، الیسے، اریبہ اور فلک، تینوں لاء کی اسٹوڈنٹس تھیں۔ ایک تو کلاسز دینے کے بعد کچھ وقت فری تھا تو تینوں باہر آ گئیں۔ اریبہ کینٹین چلی گئی اور فلک الیسے راؤنڈ میں ایک جگہ بیٹھ گئیں۔ وہ دیکھو الیسے، فلک نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ الیسے نے اس کے بڑے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ سامنے دو تین لڑکے کھڑے تھے، جن میں سے ایک کا الیسے نیم روح دیکھ سکتی تھی۔ یہ تھا وہ ماسک والا لڑکا، دیکھو ابھی بھی ماسک لگایا ہے۔ الیسے نے باغور اسے دیکھا۔ سیاہ جیکٹ والا لڑکا ماسک لگائے کھڑا تھا۔ اسی نے مجھے گاڑی پارک کرنے نہیں دی تھی، اسے تو میں بتاتی ہوں، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ الیسے نے اسے روکا۔ تم رکو، میں جاتی ہوں، تم کچھ الٹا سیدھا نہ کر دینا، ایسے نہیں جانے دوں گی میں اسے۔ فلک، فلک رکو، لیکن وہ چلی گئی۔ دوپٹہ اس نے چہرے پر اچھے سے لپیٹ لیا اور الیسے والا کالا چشمہ لگا لیا۔ احمد کے ساتھ کھڑا لڑکا کافی پی رہا تھا، اس نے جان بوجھ کر اسے دھکا دیا اور کافی احمد کی جیکٹ پر گر گئی۔ وہ مڑے بغیر آگے بڑھ گئی، نہایت فارمل انداز۔ پیچھے ان تینوں نے اس کا اسکیچ کھولیا، اپنی آنکھوں میں نقش کر لیا۔ احمد نے اس کے سوٹ سے اسے پہچان لیا تھا اور اس کا یہ عمل بھی سمجھ گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے اس کے پیچھے جانا چاہا، لیکن احمد نے روک دیا۔ صبح کچھ زیادہ ہی رہا دیا تھا اسے پارکنگ میں، جانے دو، میں یہ صاف کر کے آتا ہوں۔ ادھر فلک گھومتی گھماتی واپس الیسے کے پاس آئی۔ واو فلک حیات، کافی پھینک کر اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ الیسے وہیں بیٹھی تھی، اس سے زیادہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ احتیاط کرنا، وہ دوبارہ آ سکتے ہیں، ایز اف آئی کیئر۔ فلک کو اریبہ کا میسج آیا کہ وہ والیٹ بیگ میں بھول گئی تھی، وہ لے کر کینٹین آ جائے۔ فلک کینٹین چلی گئی۔ الیسے کلاس میں جانے کے لیے اٹھی، 7 کلاسز واپس لگا لی کہ کہیں وہ لڑکیاں جن کو صبح تنگ کیا تھا وہ پہچان ہی نہ لیں۔ یہی تھی وہ لڑکی کالے چشموں والی۔ الیسے جہاں سے گزری وہیں 2 لڑکے اور ایک لڑکی کھڑی تھی۔ یہ احمد کے دوست تھے جو اس پر کافی پھینکنے کا حساب برابر کرنے آئے تھے۔ احمد اس سب سے انجان تھا۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، لڑکی بولی اور الیسے کے پیچھے چل پڑی۔ فلک اور الیسے دونوں نے سیاہ رنگ پہنا تھا، اسی لیے ان لڑکوں نے الیسے کو فلک سمجھ لیا۔ اب فلک کے کیے کو الیسے نے بھگتنا تھا۔ الیسے کوریڈور سے گزر رہی تھی جب اسے کسی لڑکی کی آواز آئی۔ الیسے نے رک کر دیکھا، آواز کہیں نیچے سے آ رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی، لڑکی بار بار چلائے جا رہی تھی۔ الیسے پریشانی میں سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی۔ آدھی سیڑھیوں میں رک کر اس نے آواز دی، کون ہے؟ الیسے کی آواز پر وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ وہیں ایک کمرے میں دروازہ بجاتی لڑکی الیسے کی آواز سے مسکرائی اور پھر سے دروازہ بجانے لگی۔ کوئی ہے؟ میں یہاں لاک ہو گئی ہوں، پلیز ہیلپ۔ الیسے نے وہیں اپنا بیگ رکھا اور مزید نیچے آئی۔ یہاں بالکل اندھیرا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور آواز کی سمت چل پڑی۔ ایک دروازہ کسی نے باہر سے بند کیا ہوا تھا۔ الیسے نے دروازہ کھولا اور اندر جھانکا، آس پاس کوئی نظر نہ آیا۔ پھر تھوڑا اور اندر جھکی، اسی وقت کسی نے پیچھے سے اسے دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ الیسے لڑکھڑا کر گر پڑی، ہاتھ پر رگڑائی، درد سے کراہی اور دروازے کی جانب دیکھا اور پھر کمرے کو۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور اندھیرا تو الیسے کے لیے گویا موت تھا۔ اندھیرا کمرہ، اسے گھٹن محسوس ہوئی، خوف محسوس ہوا۔ فوراً دروازے کی طرف بڑھی اور زور زور سے بجانے لگی، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، میں بند ہو گئی ہوں، موزم تم کہاں ہو؟ وہ لڑکی واپس ان لڑکوں کے پاس آ گئی، انہیں سب بتایا اور چلی گئی۔ لڑکے واپس اپنے گروپ میں آ کر بیٹھ گئے، ساتھ اپنا کارنامہ سنا رہے تھے۔ احمد ان کے قریب آیا۔ کس بات پر اتنے خوش ہو؟ جس لڑکی نے تم پر کافی گرائی تھی اسے بیسمنٹ میں لاک کر دیا ہے، بیچاری اندھیرے میں دروازہ بجا رہی ہوگی۔ پھر ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے۔ تم لوگوں نے اسے بیسمنٹ میں بند کر دیا؟ احمد کو واضح برا لگا تھا۔ ایک بار سبق سکھانا ضروری تھا تاکہ دوبارہ ہم سے پنگا نہ لے۔ بیسمنٹ کی لائٹس خراب ہیں، اگر وہ ڈر گئی تو۔ مذاق وغیرہ اپنی جگہ، لیکن یہ مذاق میں نہیں آتا۔
انہیں وہیں چھوڑ کر اور بیسمنٹ کی طرف آیا۔ وہاں الیزے بس دروازہ زور زور سے بجا رہی تھی۔ اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی، بار بار دوپٹہ گردن سے کھینچتی۔ اس وقت دوپٹہ بھی پھانسی کا پھندا لگ رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس نے پھر سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ احمد سیڑھیوں تک آیا تو دیکھا نیچے کافی اندھیرا تھا۔ اسی وقت اسے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ وہ اس سمت چل پڑا۔ دروازہ کھولو پلیز، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ یہ آواز، اس آواز پر احمد خانزادہ پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ اس سے قدم رک گئے، گویا دنیا رک گئی۔ آس پاس کی ساری آوازیں دم توڑ گئیں۔ محبت نام ہے خاموش جذبے کا، سسکنے کا، تڑپنے کا، سلگنے کا۔ دل زور زور سے دھڑکا۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ دھک 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 دھک۔ دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ تو کیا اس کے دل نے سچی گواہی دی تھی؟ اس نے اس کی موجودگی محسوس کر لی تھی، مگر کیسے؟ تمہارے دل میں جو ٹھہرے اسے یہ مت بتانا کہ وہ تمہارے دل کا باسی ہے۔ میں مر جاؤں گی، پلیز دروازہ کھولو۔ اس کی آواز سے وہ ہوش میں آیا۔ علیزے؟ اس کا نام زبان زدے عام آیا۔ وہ اسے پکار رہا تھا، یہ اپنے دل کو باور کروا رہا تھا کہ یہ الیزے ہی ہے، وہ لڑکی جس کے بارے میں وہ آج کل دن رات سوچ رہا تھا، اسے یاد کر رہا تھا۔ اسے یہ مت بتانا کہ بغیر اس کے اداسی ہے۔ وہ بھاگا، کپکپاتے ہاتھوں سے لاک کھولنے کی کوشش کی۔ ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ کیا وہ ٹھیک تھی؟ شاید نہیں۔ دل نے سرگوشی کی۔ اسے بالکل نہ بتلانا کہ تم کو اس کی چاہت ہے۔ دونوں کے درمیان صرف ایک دروازہ تھا، ایک دروازے کے اس پار تھا اور ایک دروازے کے اس پار۔ 10 سال پہلے بھی دونوں کے درمیان کوئی آ گیا تھا۔ وہ 10 سالوں کا فاصلہ طے کر کے یہاں پہنچا تھا۔ آج بھی دونوں کے درمیان کچھ حائل تھا، اب اسے یہ فاصلہ طے کرنا تھا۔ اگر آج نہ کیا تو دوبارہ کبھی نہیں کر پائے گا۔ بالآخر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ باہر کی طرف کھلا تھا اور الیزے آگے کو گری، لیکن زمین پر نہیں۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، الیزے تیزی سے باہر کو لپکی، لیکن توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے لڑکھڑائی اور گرنے لگی تھی کہ احمد نے اپنا بازو آگے کر دیا اور وہ اس کے بازو پر گر گئی، بالکل جھکی ہوئی سی۔ الیزے نے گہرا سانس لیا اور احمد کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، بالکل جامد۔ اسے بالکل نہ بتلانا کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ الیزے اس کے بازو پر گری، بس گہرے سانس لے رہی تھی۔ اسے پینک اٹیک نہ آئے، اسی لیے گہرے گہرے سانس خارج کر رہی تھی۔ احمد نے اپنا دل رکتا ہوا محسوس کیا۔ وہ اس کی حالت دیکھ رہا تھا، شاید وہ ٹھیک نہیں تھی۔ پھر نہ جانے کیسے اپنے حلق سے آواز نکالی، علیزے؟ اب کی بار الیزے کو لگا وہ سانس لینا بھول گئی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے کمرے میں بند ہونا، دم گھٹنا سب بھول گیا تھا۔ کچھ یاد تھا تو صرف وہ آواز جو اس کو مخاطب کر رہی تھی۔ الیزے نے اپنے ہاتھ سے اس کے بازو پر زور ڈالتے ہوئے چہرہ اوپر کیا۔ وقت تھم گیا، کائنات تھم گئی۔ اس شخص کا چہرہ تاریکی میں تھا، لیکن آواز، وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ دفتن، اس کے اوپر جھولتا بلب روشن ہوا، صرف 1 سیکنڈ کے لیے، اور اس 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں الیزے نے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے تو چہرہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ آنکھیں بند کر کے بھی اسے پہچان سکتا تھا۔ آواز پھر سے آئی، بلب پھر روشن ہوا، پھر بجھ گیا، ایسے ہی جلتا بجھتا رہا۔ الیزے بس اس کا چہرہ تکتی رہی۔ آج پہلی دفعہ اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھا تھا، وہ ہیزل رنگ کی تھیں۔ اسے گمان گزرا کہ اس نے یہ رنگ پہلے کہیں دیکھا ہے۔ احمد کا سانس رک رک کر چل رہا تھا، وہیں الیزے بالکل گمسم تھی۔ یہ شخص وہی تھا، ہاں وہی انجان شخص، مسٹر ایڈیٹ۔ یا اللہ، کیا وہ واقعی اس کے سامنے کھڑا تھا؟ کیا یہ واقعی تھا یا اسے نظر آ رہا تھا؟ ایسے ہی ہنسی مسکراتی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں۔ وہ جو اسے تب یاد آتا تھا جب وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکراتی نہیں تھی۔ جب سے آپ یہاں آئی ہیں میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے، بہت ستایا ہے اور بہت رلایا بھی، لیکن میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس سب کے لیے میں دل سے معذرت ہوا ہوں، اور اس کی تلافی کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا تحفہ میری طرف سے۔ وہ جو اسے تب یاد آتا تھا جب کوئی اسے ناراض کر کے مناتا نہیں تھا۔ اوہ، آپ مجھ پر نظر رکھ رہی تھیں۔ وہ جو اسے تب یاد آتا تھا جب وہ اکیلی ہوتی تھی۔ میں چاہتا ہوں جب آپ یہاں سے جائیں تو اچھی یادیں لے کر جائیں۔ وہ جو اسے تب یاد آتا تھا جب وہ بوربن کی یادیں یاد کرتی تھی۔
کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ کب کب یاد نہیں آیا تھا، کیا یہ وہی تھا؟ ہاں، یہ تو وہی ہے۔ اتنے دنوں میں وہ کتنی بار اسے یاد آیا تھا، اب تو گنتی بھی بھول چکی تھی۔ آخر کون تھا وہ جو بار بار اسے یاد آ رہا تھا؟ آج ایک دفعہ پھر سے قسمت نے اسے ملوا دیا تھا۔ اس سے آخری ملاقات میں کہا تھا ہم دوبارہ ملیں گے۔ قسمت نے کس کھیل کے تحت انہیں ملوا دیا تھا، سمجھ سے باہر تھا۔ اس کا دیدار، وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، یہ دل نہ تھا، وہ تیری حسرت تھے۔ تم، علیسہ نے بھی ہمت کر کے آواز نکالنی چاہی، لیکن کچھ بول نہ سکی، بس لب ہلے۔ اس کا سانس رک گیا تھا، کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ اسے پانی چاہیے تھا، پینک اٹیک آ رہا تھا۔ پانی! اب بھی صرف لب ہلے تھے۔ پانی؟ ہاں میرے پاس ہے، ادھر آؤ۔ اس نے علیسہ کو کھڑا کیا اور سیڑھیوں پر بٹھا دیا، ساتھ بڑا بیگ کھولا اور پانی کی بوتل نکال کر اسے دی۔ علیسہ نے پانی پیا اور گہرے گہرے سانس لیے۔ احمر کچھ بول رہا تھا لیکن اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ذہن ماضی میں گردش کر رہا تھا۔ کورٹ روم، مفرور قیدی، پھانسی کا پھندا، گن کی آواز، علیسہ کی چیخیں، زور زور سے چلانا اور اندھیرا کمرہ۔ علیسہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علیسہ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز پر اسے چہرہ اٹھایا، ماضی کو ذہن سے جھٹکا اور حال میں واپس آئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کوئی ثناءشاہی کا تذکرہ نہیں، کوئی اپنا نہیں، بس ذہن میں کچھ اور ہی خیال چل رہا تھا۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، پہلے تم بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ کیا اب آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ پتہ نہیں کیوں علیسہ کو لگا یہ سب اسی نے کیا ہے۔ پہلے بھی تو اس کے پیچھے پیچھے آتا رہا تھا، شاید اب بھی ڈرا رہا ہو۔ تم نے مجھے بند کیا تھا نا؟ احمر کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ علیسہ میں وہ غلط سوچتی تھی، غلط فہمی دور کرنا ضروری تھی۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ نہیں کرنی تم سے دوستی، اب کیا زبردستی کرو گے؟ وہ اس وقت کس بات کو بنیاد بنا کر جھگڑ رہی تھی؟ بدگمانی نے پھر سے دونوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی تھی، جیسے 10 سال پہلے کی تھی۔ ہر دفعہ کی طرح علیسہ نے کہانی کا صرف ایک رخ دیکھا تھا اور پھر سے اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ احمر کی آنکھیں سپاٹ تھیں، وہ خاموش ہو گیا۔ وہ اسے کیسے سمجھائے، کیسے اسے یقین دلائے؟ کیا وہ کبھی درمیان سے بدگمانی کو نکال سکے گا؟ کیا کبھی علیسہ اس کی آنکھوں میں بے گناہی دیکھ